बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और पार्क का इफ्तिताह, ये इस बात की दलील है कि इन्वायरमेंट का जो इशू पूरी दुनिया में है और फिर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे शहर कराची में जहाँ पॉपुलेशन कितनी बड़ी है लेकिन लोगों के लिए तफरीही मकामात ना होने के बराबर थे। जो पार्क्स ऑलरेडी हैं उनमें इंक्रोचमेंट थी और अहले महल्ला जो हैं वो इस बात से नाखुश थे कि इन पार्कों में बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ के बजाय नशा और नशावर चीज़ों का बिकना ये एक बहुत अलमिया था। तो जब ये मनसब संभाला, आप सबको पता होगा कि ये वादा किया था कि इस शहर कराची के हर महल्ले में हम जो है पार्क्स दोबारा से रिवाइव करेंगे। और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो जो 100 पार्क का प्रोजेक्ट KMC का था उसमें DC जो सेंट्रल हैं उन्होंने भी काम शुरू किया। इसके अलावा तमाम DCs ने उसके ऊपर काम शुरू किया, DMCs ने काम शुरू किया और आज मेरे ख़्याल से ये 65वां पार्क है जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। और अगले 10 से 15 दिन में अल्लाह ने चाहा तो हम इसे 100 कंप्लीट कर लेंगे। और ये 100 जो कंप्लीट होने वाले पार्क्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा खुशी ज़ाहिर है अहले महल्ला को है कि आज उनके बच्चे अपने लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो इलाका मकीन है वो बुज़ुर्ग हैं, उनमें ऐसी ख़वातीन हैं जो वॉक कर सकती हैं, बीमारी है तो वो आके यहाँ पर बैठ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाए और उसके लिए KMC भी रात दिन कोशा रही। बल्दिया उज़्मा ने अहम किरदार अदा किया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि वसाइल ना होने के बावजूद अपनी एक कोशिश में लगे रहे। हालांकि हम जो चाहते थे वो टारगेट वाकई हम अचीव ना कर सके, लेकिन उसकी बड़ी वजह वसाइल का ना होना, फ़ाइलों का रुक जाना और बल्दिया उज़्मा के लिए जो बजट था उसका ना होना है। लेकिन कम वसाइल के बावजूद जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता था नेक नियति से उसे करने की पूरी कोशिश की गई है, कर रहे हैं। लोगों तक हर उस चीज़ का पहुंचना जिसके वो हकदार हैं और ये कोई एहसान नहीं है बल्कि ये उनका हक है जो हम लौटा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से बाकी भी चीज़ों में जहाँ जहाँ हम अपना किरदार अदा कर सकते हुए वो करेंगे। जैसा कि अभी बता रहे थे मुझे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कि पोल्यूशन की वजह जो एनवायरनमेंट है उसमें जो हमारे प्लास्टिक के बैग्स हैं उसका होना है बहुत बड़ा और उसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट पे उसका असर है और दुनिया जो है उसके लिए बड़े इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हमारे सिंध और कराची में इक़दामात कम नज़र आते हैं, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची इस पर भी काम कर रहा है कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि ये थैलियाँ जो हैं प्लास्टिक की इसे रोडों पे ना फेंकें, उसे इस्तेमाल ना करें, उसका इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि कागज़ की थैलियों के ऊपर आएँ, क्योंकि ये सब हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदा है। हम वो कुछ कर रहे हैं बिला सोचे समझे जिसका हमें शायद पता ही नहीं है कि उसके नुकसानात कितने हैं। तो नुकसानात से बचना है, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी मैं आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहता हूँ कि कुछ ऐसे सेमिनार्स रखें, कुछ ऐसी चीज़ों से लोगों को ये बताया जाए कि कैसे हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और किस तरीके से आज इस एनवायरनमेंट को दुरुस्त कर सकते हैं। तो पहला कदम जो हम उठा के चल रहे हैं वो बेहतरीन पार्क्स बनाना, इस शहर कराची के अंदर दरख्तों का लगाना। और मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई 20,000 से ज़ायद दरख्त जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। आपके सामने ऐसे बहुत सारे जो पार्क्स हैं जिसमें आपका किडनी हिल पार्क है, अभी अलादीन पार्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बागे कराची है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। अलादीन पार्क का भी मैं आज आपको इस मौके की मुनासबत से वजाहत कर दूं कि मैं उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं था
تو ایک ہمارے جماعت جو جس کا نام تحریک انصاف ہے، اس کے ایک MNA نے جا کے الادین پارک پہ کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بنائی اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا، گمراہ کیا کہ شاید باغ کراچی کے نام سے ہم نے صرف ایک آویزہ کر دی گئی تختی اور یہ پارک جو ہے بس اب یہی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ کیونکہ وہاں پہ ریڈ لائن پروجیکٹ بن رہا ہے، ہم نے آنے کے بعد وہاں ان سے بات چیت کی اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک الادین پارک کی تزئین و آرائش پوری کی پوری انٹرنیشنل ڈیزائن اور اسٹائل کے حساب سے کر کے دے گا، جس میں بہترین سہولیات ہوں گی اس پارک کے حوالے سے، اور وہ سارا ڈیزائن ہوا، اپروو ہوا، اس کا بجٹ ایلوکیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پھر بات آگے بڑھائی، تو اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے۔ جیسے ہی وہ پروجیکٹ وہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پارکس کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ بجٹ آ چکا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں KMC کو اپنا ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ یہ وہ پارک وہ بنا کے دیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نام و نمود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دن اور رات چاہے KMC کا عملہ ہو یا گورنر ہاؤس ہو، ہمارا کام ہی لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے۔ ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پہنچیں۔ اب لوگوں کا کام بھی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اس کام میں حصہ لیں۔ جہاں ہم IT کے کورسز کرا رہے ہیں اس میں آ کے کام کریں۔ محنت تو کرنی ہے ہمیں، اس شہر کو، اس صوبے کو لوگوں تک روزگار پہنچانے کے لیے سب نے مل جل کر محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ایسے اور بھی افتتاح ہم آئندہ بھی جاری و ساری رکھیں گے اسی محنت لگن کے ساتھ، اور آپ کو نظر آئے گا۔ بلکہ ابھی مجھے ڈائریکٹر پارک بتا رہے تھے کہ جو MPA صاحب ہیں ہمارے ہاشم رضا صاحب نے بھی بڑا اس میں کنٹریبیوشن دیا ہے، جیلانی بھائی نے بھی دیا ہے، سب نے مل جل کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ اب نامزد ہو رہے ہیں باقاعدہ پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے لیے، اور انہوں نے ابھی بیان دیا ہے کہ اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے اور مل کے کام کریں گے۔ انہوں نے حافظ نعیم سے بھی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ وہ مل کے جو ہے کام کریں۔ تو اب وہ آنے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسا کوآرڈینیشن رہے گا کہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب آتے ہیں یا حافظ صاحب آتے ہیں، ہم تو ویلکم کریں گے، اور جو بھی آئے میں سمجھتا ہوں اس کو کراچی میں کام کرنا ہے، اور کام جو ہے وہ اب لوگ بھی کروائیں گے، اور ہر آدمی ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کی بہت اچھی چوائس ہیں، اور پہلے بھی وہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ابھی یہاں ڈاکٹر سیف الرحمان چھوڑیں گے، جس طرح ان کے چھوڑے ہوئے کام کو انہوں نے کنٹینیو کیا کراچی میں، اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں اس کو آگے بڑھائیں، اور اسی طرح مل جل کر کراچی کا کام کریں۔ سیاست سے بالا تر ہو کر، سیاست سے ہٹ کر کام جو ہے اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ شہریوں کے جو حقوق ہیں اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست کریں اپنے اس کاموں پر جو نظر آئیں۔ الزام لگانا، بلیم گیم کرنے سے کراچی پہلے ہی کئی سالوں سے نقصان اٹھاتا پھر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ وہاب کو میں ویلکم کرتا ہوں، وہ آئیں، اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں، تو اس کے بعد لوگوں کے کام کریں اور لوگوں کے درمیان نظر آئیں، اور ہم بھی مل جل کے کام کریں گے۔ اس شہر پہ جتنا حق سب ان کا ہے اتنا سبھی لوگوں کا ہے، شہریوں کا بھی ہے اور جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو مل جل کر کام کریں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا کام۔ یار دو ایشوز اٹھانا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ DMC کوارنٹین میں سر بوگس بھرتیوں کے فرمان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر گرین بیلٹس پاس کی حالت تو ہم نے دیکھی یہاں کی، گرین بیلٹس کا ایک بڑا ایشو ہے، گرین بیلٹس ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ سسٹم کا بحالی کا شکار ہے، اور جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سمیت جتنے بھی جو عملہ ہے وہ بینیفیشریز میں سے، بٹ جو پبلک از ڈپرائیوڈ، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہتر کریں گے۔ دیکھیں، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ گرین بیلٹ بنانے کا ہو، چاہے ایک گٹر کا ڈھکنا لگانے کا ہو، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور تعین کرنا ہے۔ چاہے وہ ڈائریکٹر پارکس ہوں، DMC کا عملہ ہو، KMC کا ہو یا شہری ہوں،
دیکھیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ ایک مین ہول کو بند کرتا ہے، ڈھکن لگاتا ہے، اسٹریٹ لائٹ لگاتا ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کسی نے آ کے وہ ڈھکنا چوری کر لیا. اچھا اب سفر کون کر رہا ہے، مشکل میں کون ہے، عوام ہے. تو گرین بیلٹس ایک نہیں پورے شہر کی اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. اسی طرح جہاں جہاں مسائل ہیں اس کو سب نے مل کے ایڈریس کرنا ہے، کسی ایک کی ذمہ داری میں نہیں ہوگا، ہم سب کو کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح مل جل کے کریں گے. دیکھیں یہ تو پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ المیہ ہے ہمارا کہ جب یہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں، اور جب عمل ہو جاتا ہے تو پھر الزام لگا دیتے ہیں. اگر کہیں ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم نشاندہی آپ بھی کریں. اگر کے ایم سی میں ہوئی ہیں، ڈی ایم سیز میں ہوئی ہیں، اگر کہیں پر بھی ہوئی ہیں تو میں اس کی انکوائری کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر جواب دیا جائے. اگر کوئی ایسی بھرتیاں ہوئی ہیں تو اس کو سامنے لایا جائے، اگر بوگس ہیں تو اس کو ختم کیا جائے. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا جب سے آپ نے منصب سنبھالا ہے، آپ نے ابھی شروع کیا ہے 100 پروجیکٹس پارکس کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو ڈی سیز ہیں یا اے سیز ہیں ضلع میں، ان کے لیے کسی ایک پارک کو مینٹین کرنا یا اس کو بہتر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پر آپ کراچی کسی بھی اضلاع میں چلے جائیں، کسی بھی ضلع میں چلے جائیں، ایک پارک کے لیے بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی کو آنا پڑتا ہے، گورنر سے ان کو خود نوٹس لینا پڑتا ہے. تو یہ جو شہری انتظامیہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کے حقوق احسان کر کے دکھا رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے اس بات کا مترف ہوں کہ آپ کو یہ تقریبات رکھنی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر آپ یہ احساس دلاتے ہیں کہ جی آج ہم نے اس پارک کا افتتاح کر دیا تو کوئی بڑا احسان کیا ہے، آج ہم نے اسٹریٹ لائٹ لگا دی تو بڑا احسان کیا ہے. بھائی یہاں پہ تو لوگ ایک راشن کا بورا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی تصویر کھنچواتے ہیں کہ جی ہم اس کو دے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام جو مؤثر ترین ہو اس کا کام ہے. ہر یو سی کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے پارکوں کا افتتاح بھی کرے، اس کو مینٹین بھی کرے اور آگے اس میں ساری چیزیں ہوں. لیکن ایڈمنسٹریٹر کو یا گورنر کو تب آنا پڑتا ہے یا ایم پی ایز کو تب شامل ہونا پڑتا ہے جب ان پارکوں پر مافیاز اپنے قبضے کر لیتی ہیں، کوئی پیٹرول پمپ بنا لیتا ہے، کوئی گھر بنا لیتا ہے. اس وقت پھر انوالو ہونا پڑتا ہے اور اس کی آنرشپ لینی پڑتی ہے کہ اس لیول پر جا کر یہ چیزیں عوام کے لیے ہم دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں. تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چلے اس بہانے چاہے گورنر آ کے کرے یا ایڈمنسٹریٹر، ایک کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم ساتھ چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. گورنر صاحب جب سے آپ نے منصب سنبھالا ہے آپ نے شہر کے ایشوز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، چاہے وہ پانی چوری ہو، چاہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہو. گورنر ہاؤس کے باہر آپ نے ایک گھنٹی بھی لگوائی، لیکن ان کے مسائل کے حل کی طرف اب تک ہم گئے نہیں. اور تو یہ آپ کا ایمبٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مسائل ہائی لائٹ کیے لیکن مسائل کے حل کی طرف ہم اب تک جا نہیں پائے. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری کوئی اٹھانا نہیں چاہتا ہے. جب کوئی بات کام کی جائے تو وسائل کا رونا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی جیسے آپ نے کہا کہ جو کام میرا نہیں تھا میں نے اس کام میں بھی جب قدم رکھا یا ہم آگے بڑھے ہیں تو پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ بھئی دیکھیں اختیارات کی نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہے اگر کسی کا کام کرنا ہے. یہ الفاظ آپ نے میرے پورے رمضان سنے ہوں گے. آج اگر ہم آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہیں تو ظاہر ہے میرا آئی ٹی نہ ڈپارٹمنٹ ہے، نہ گورنر ہاؤس میں اس کی کوئی یونیورسٹی تھی، نہ ہی دروازے عوام کے لیے کھول کے افطار کرانا ہماری ذمہ داری تھی، اور نہ ہی آگے ہم جو باقی پروگرامز یا کام کرنے جا رہے ہیں. میرا کام ایز گورنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کروں اور برج کا کردار ادا کر سکوں جہاں رکاوٹ ہے اور کام نہیں ہو پا رہے. اویئرنیس کیا ہے کہ جی آج دنیا میں آئی ٹی کا پوٹینشل ہے، آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہے، تو کراچی کو آئی ٹی ہب بنایا جائے، آئی ٹی سٹی بنایا جائے. اس کی پہلی شروعات گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر ایسی چیزیں جس میں کے ایم سی یا سندھ گورنمنٹ میں بجٹ کے مسائل ہیں تو گورنر اپنا ایک برج کا رول ادا کر سکے اور وسائل کو دستیاب کرانے میں اپنا رول پلے کرے.
تو گورنر ہاؤس اپنا یہ ایکٹیو رول پلے کرتا رہے گا، لیکن آپ نے جیسے کہا بالکل ایسا ہی ہے، جھنجھوڑ کر کام کرانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، میڈیا پہ بات کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے چیزیں آگے ہوتی ہیں۔ مسائل بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہی سے لڑتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور لوگوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے وسائل بروکار لگوا سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ اسلام آباد سے بھی آئے ہیں، تو اسلام آباد میں تو ماحول بڑا گرم چل رہا ہے اس وقت، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، آپ الیکشن کیوں نہیں جلدی کرانے کا اعلان کریں؟ دیکھیں، یہ تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آئین اور قانون کے حساب سے کب ہونے چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حالات سے دو چار پاکستان کو کیا جا رہا ہے اور ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی جیسے واقعات پاکستان میں کروانا اور اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش کو لے کر پورے پاکستان کا نام دنیا میں بدنام کرانا، اگر یہ عوام یہ قوم اپنی آنکھیں وقت پہ نہ کھولتی اور آج جس طرح پوری قوم ایک ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچتا، لیکن وقت پر جسے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، آنکھ کھل گئی۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ضمیر جاگا ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا جاگ گیا ہے، یعنی ان کو ہی احساس ہو گیا کہ انہی کی وہ کہتے ہیں کہ دیے کے نیچے جو ہے آنکھ کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ رکنے کا سلسلہ کیا کہتے ہیں نہیں تھم رہا ہے، کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ اپنی جو جسے کہتے ہیں محبت اور پیار کا اظہار پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا ثبوت ہی اس بات کا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک سازش تھی جو بے نقاب ہو گئی، اور سارے لوگ اور پوری قوم ایک ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آئندہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو وہ وسائل جو ان کا حق ہے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے روزگار کے لیے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ بے روزگاری بھی بہت ساری چیزوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر ایسے جو سیاسی لبادہ اوڑھ کے لوگ آ جاتے ہیں وہ قوم ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، کیونکہ قوم مایوس ہے جب انہیں کوئی 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتا ہے، 50 لاکھ گھروں کی بات کرتا ہے، تو وہ اسے اپنا مسیحا بنا لیتے ہیں، اور اس مسیحا کی ہر بات کو لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کا لاکھ شکر ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ آج ایک ایسے فتنے سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی جس نے قوم کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کیا۔ شکریہ یار۔